और फिर उसने एक और मशीन पर उस फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके उसे दारुल हुकूमत के नक्शे के साथ मुंसलिक किया और फिर उस मशीन के अंदर मौजूद लॉन्ग रेंज ट्रांसमीटर पर वो फ्रीक्वेंसी सेट करके ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो हेलो Z13 कॉलिंग बॉस ओवर। इमरान ने कुर्सी पर बैठे हुए आदमी के लहजे में बार बार कॉल देनी शुरू कर दी। उसकी तेज नजरें उसी स्क्रीन पर जमी हुई थी जिस पर दारुल हुकूमत का तफसीली नक्शा मौजूद था। Z11 बोल रहा हूँ बॉस। दूसरी तरफ से उसके ग्रुप के आदमी की आवाज़ सुनाई दी। ओह यस, क्या रिपोर्ट है? ज़ाराक ने चौंक कर पूछा। बॉस, उस आदमी को चेक कर लिया गया है। हमने उसे एक होटल में चेक किया था। वो 2 देवहैकल हबशियों के साथ बैठा हुआ था। दोनों हबशी तकरीबन आप जैसी कदो कामत के हैं। वो दोनों हबशी उससे ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे उसके मुलाजिम हो। हमने उसकी निगरानी की तो वो उन हबशियों समेत होटल से निकला और वो तीनों एक ही कार में बैठकर जहां की एक पुरस्कार इमारत में चले गए हैं और अभी तक अंदर ही हैं। Z11 ने रिपोर्ट देते हुए कहा। कौन सी इमारत? वही जिसे हेडक्वार्टर कहा जा रहा है। ज़ाराक ने चौंक कर पूछा। ओ नहीं बॉस, ये अल्बर्ट रोड की एक किला नुमा इमारत है और उस पर किसी राना तहवार अली संदूकी की नेम प्लेट लगी हुई है। Z11 ने जवाब देते हुए कहा। चलो उसका पता तो चला। उस इमारत को अंदर से चेक करो कि अंदर उन 3 के अलावा और कितने अफराद हैं। ज़ाराक ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। मैंने पहले भी सुपर सॉफ्ट व्यू के जरिए चेक करने की कोशिश की है बॉस, लेकिन ये तो इंतहाई पुरस्कार से इमारत है। सुपर सॉफ्टवेयर ने अंदर जाने के बाद काम ही नहीं किया। यूँ लगता है जैसे वो अंदर जाते ही ऑफ हो गई हो। यूँ लगता है जैसे उसे ऑफ किया गया हो। Z11 ने जवाब देते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि उस इमारत में जदीद साइंसी इंतजामात किए गए हैं। कमाल है। वैसे तो ये हादसा पसमानदा सा मुल्क है, लेकिन यहाँ हर इमारत में जदीद तरीन साइंसी इंतजामात तो इस तरह किए गए हैं जैसे ये रोसिया से भी ज़्यादा एडवांस मुल्क हो। बहरहाल निगरानी जारी रखो और फिर जैसे ही ये आदमी बाहर आए मुझे फ़ौरन इत्तला देना, फिर मैं खुद आकर उसको अगवा करूँगा। ज़ाराक ने तेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, Z11 ने कहा और ज़ाराक ने रिसीवर रख दिया। चलो कुछ तो पता चला उसका। ज़ाराक ने रिसीवर रखकर बड़बड़ाते हुए कहा। अब उसके चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। उसे यकीन था कि अब ये इमरान जल्द ही उसके हाथ चढ़ जाएगा। उसके बाद वो इंतहाई तेज़ रफ्तारी से अपने प्लान को आगे बढ़ा सकेगा। इमरान को राना हाउस शिफ्ट हुए आज 4 रोज़ गुजर चुके थे। पूरी सीक्रेट सर्विस एयरपोर्ट और आज़ाद इलाकी कबायली इलाके की तरफ आने वाली सड़क की मुसलसल और मुकम्मल निगरानी कर रही थी, लेकिन अब तक कोई ऐसा आदमी नज़रों में न आया था जिस पर ज़ाराक होने का शको शोबा किया जा सकता। जबकि रारिश दूसरी बार उसे इत्तला दे चुका था कि ज़ाराक अपनी एजेंसी के 4 आदमियों के साथ यहाँ से एक्रीमिया चला गया है, और उसे इत्तला मिलने के बाद इमरान ने एक्रीमिया से आने वालों की निगरानी और भी सख्त करा दी थी, क्योंकि ज़ाराक के एक्रीमिया जाने का यही मतलब था कि वो अब एक्रीमन मेकअप और एक्रीमन कागजात की मदद से पाकिस्तान में दाखिल होगा। लेकिन कोई ऐसा एक्रीमी भी उन 4 रोज़ में पाकिस्तान न पहुंचा था जिस पर ज़ाराक होने का शोबा किया जा सकता हो। ज़ाराक का कदो कामत और जिसामत जोसेफ और जवाना से तकरीबन मिलता जुलता था, इसलिए वो अगर यहाँ आता तो किसी तरह भी ना छुप सकता था। फिर इमरान ने सोचा कि हो सकता है कि उसने पहले खुद आने की बजाय अपने किसी आदमी को भेजा हो ताकि वो इमरान के मुतालिक उसे रिपोर्ट दे सके कि क्या वो दारुल हुकूमत में मौजूद भी है या नहीं। इसलिए इमरान ने अपने असल हुलिये में मुख्तलिफ होटलों में आना जाना शुरू कर दिया था, लेकिन ये कोशिश भी अब तक बेसूद रही थी। ना ही किसी आदमी ने उनका ताक़ुब किया था, ना ही उसकी निगरानी की थी। इमरान ने जानबूझकर फ्लैट को ताला लगा दिया था और सुलेमान को उसने उसके गांव भिजवा दिया था, क्योंकि उसने ज़ाराक के मुतालिक जो कुछ पढ़ा था उसके मुताबिक ज़ाराक इंतहाई वहशी और सफाक तबीयत का आदमी था। इसलिए उसने सोचा कि कहीं सुलेमान उसकी वजह से तशद्दुद का शिकार न हो जाए। टाइगर की ड्यूटी भी उसने लगा रखी थी कि वो ज़ेरे ज़मीन दुनिया में पूरी तरह चौकस रहे। हो सकता है ज़ाराक किसी ग्रुप की इमदाद हासिल करे, क्योंकि वो पहली बार यहाँ आ रहा था, लेकिन टाइगर की तरफ से भी कोई मुस्बत रिपोर्ट ना मिल रही थी। आज उसने दोपहर का खाना जवाना और जोसेफ के हमरा एक मशहूर होटल में खाया था और उन्हें राना हाउस पहुंचे थोड़ी ही देर हुई थी, और अब वो सोच रहा था कि राना हाउस छोड़कर दोबारा अपने फ्लैट में मुंतकिल हो जाए, क्योंकि जोसेफ दौड़ता हुआ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक पेंसिल जैसी चीज़ पकड़ी हुई थी जो स्याह रंग की थी। बोस, ये अभी बाहर से आकर गिरी है, जोसेफ ने अंदर आते हुए कहा, और इमरान चौंक पड़ा। हिफाजती निज़ाम तो ऑन है ना? इमरान ने वो स्याह रंग की पेंसिल जोसेफ के हाथ से लेते हुए कहा। यस बॉस, मैंने आते ही ऑन कर दिया था, जोसेफ ने जवाब दिया, और इमरान ने सर हिलाते हुए पेंसिल को गौर से देखना शुरू कर दिया।
پینسل کسی عجیب سی دھات کی بنی ہوئی تھی، لیکن بظاہر اس میں کوئی خاص بات نہ تھی۔ عمران چند لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کر نیچے تہہ خانے میں بنی ہوئی لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہاں جا کر جب اس کو باقاعدہ کمپیوٹر میں چیک کیا تو اس پر یہ انکشاف ہوا کہ یہ ایک مخصوص ساخت کی ویو مشین ہے جس میں انتہائی طاقتور ڈکٹا فون بھی نصب ہے۔ تو کسی نے رانا ہاؤس کے اندرونی حالات کو چیک کرنے کے لیے یہ پینسل یہاں پھینکی ہے، لیکن حفاظتی نظام کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکی۔ عمران نے پینسل کو دوبارہ ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے پینسل کو تو ایک مخصوص دھات کی ڈبیا میں بند کر کے ایک خانے میں رکھ دیا اور خود وہ اٹھ کر لیبارٹری سے نکل کر دوسرے تہہ خانے کی طرف چل پڑا جہاں رانا ہاؤس کے حفاظتی نظام اور بیرونی چیکنگ کی مشین نصب تھی۔ باس، دو مقامی آدمی رانا ہاؤس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی ایک مشین کے ساتھ کھڑے جوزف نے مڑ کر کہا تو عمران چونک پڑا۔ اچھا، ویری گڈ، کہاں ہے وہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر مشین کے سامنے پہنچ گیا۔ واقعی عقبی طرف چیک کیا ہے، ہو سکتا ہے وہاں بھی کچھ لوگ ہوں۔ عمران نے کہا، نہیں باس، بس اچانک مجھے خیال آ گیا تو میں نے ابھی مشین آن کی ہے۔ جوزف نے جواب دیا تو عمران نے خود مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا اور تھوڑی دیر بعد اس نے عقبی طرف بھی ایک کوڑے کی ڈرم کی اوٹ میں چھپے ہوئے ایک مقامی آدمی کو چیک کر لیا۔ سامنے والے افراد میں سے ایک تو سینما کی دیوار کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن وہ جس انداز میں بار بار رانا ہاؤس کی طرف دیکھ رہا تھا اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ نگرانی کر رہا ہے، جبکہ دوسرا کچھ دور ایک بک سٹال کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک اخبار تھا اور وہ بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ بھی اخبار کی آڑ میں رانا ہاؤس کی ہی نگرانی کر رہا ہے۔ ان کی نگرانی کرنے کا انداز تو بالکل بچگانہ سا ہے۔ زاراک ایجنسی تو بے حد مشہور ایجنسی ہے، وہ تو یہ بچگانہ انداز اختیار نہیں کر سکتے، یہ لازماً کوئی مقامی ہی ہوں گے۔ عمران نے کہا، یس باس، انہیں دیکھ کر تو اندھوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نگرانی کر رہے ہیں۔ جوزف نے کہا اور عمران مسکرا دیا، تم ایسا کرو کہ جوانا کو ساتھ لے کر جاؤ اور عقب میں موجود آدمی کو اغوا کر کے اندر لے آؤ۔ سامنے والوں کو بھی مت چھیڑو، پہلے میں چیک کر لوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ عمران نے جوزف سے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا واپس بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران اب سامنے والوں کو چیک کر رہا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اسی انداز میں کھڑے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے کلائی کی گھڑی دیکھنے کے لیے ہاتھ اونچا کیا اور اس کے ساتھ عمران بری طرح چونک پڑا۔ اس کی کلائی کی اندرونی سفیدی بتا رہی ہے کہ یہ مقامی نہیں ہے بلکہ میک اپ میں ہے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر تقریباً 10 منٹ بعد جوزف واپس کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اسپیشل روم میں پہنچا دیا گیا ہے باس، جوزف نے کہا۔ یہ مقامی لوگ نہیں ہے، میں نے چیک کر لیا ہے، لیکن بہرحال تم ان پر نگاہ رکھو، میں اس آدمی سے تھوڑی سی پوچھ گچھ کر لوں، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ایک راہداری سے گزرنے کے بعد وہ ایک کمرے میں داخل ہوا تو فرش پر وہی آدمی بے ہوش پڑا ہوا تھا جسے عقب میں دیکھا گیا تھا، اور جوانا بھی وہاں کھڑا تھا۔ اس کی تلاشی لے لی ہے؟ عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ یس باس۔ اس کی جیب سے یہ ایک مخصوص ساخت کا ٹرانسمیٹر اور مشین پسٹل نکلا ہے۔ جوانا نے ایک طرف پڑی میز پر پڑی ہوئی دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عمران نے کہا اور تیزی سے میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اسے الٹ پلٹ کر غور سے دیکھنے لگا، پھر اسے واپس رکھ کر اس نے وہ مشین پسٹل اٹھایا اور اسے چیک کرنے لگا۔ میک اپ واشر لے آؤ اور اس کا چہرہ چیک کرو، عمران نے کہا، اور جوانا سر ہلاتا ہوا تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عمران نے ایک الماری سے رسی نکالی اور پہلے فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے آدمی کے ہاتھ اس کے عقب میں کر کے باندھے اور پھر اسے اٹھا کر ایک کرسی پر بٹھا دیا۔ باقی رسی سے اس نے اس کے جسم کو کرسی سے اچھی طرح باندھ دیا۔ چند لمحوں بعد جوانا میک اپ واشر لے کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اس کا پلگ دیوار میں لگی ساکٹ میں لگایا اور واشر کا کنٹوپ اس آدمی کے سر، چہرے اور گردن پر چڑھا کر اسے باندھا اور مشین چلا دی۔ شفاف کنٹوپ میں دھواں سا بھر گیا۔ تھوڑی دیر بعد مشین پر جلنے والا بلب ایک جھماکے سے بجھ گیا تو جوانا نے مشین آف کر کے کنٹوپ کھولا اور کنٹوپ ہٹانے کے بعد اس آدمی کا اصل چہرہ سامنے آ گیا۔ وہ روسیاہی تھا۔ جوزف کو ساتھ لو اور سامنے موجود دونوں آدمیوں کو بھی اغوا کر لاؤ، لیکن محتاط رہنا، ہو سکتا ہے ان کے دوسرے ساتھی بھی ہوں، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ بے فکر رہیں ماسٹر، جتنے بھی ہوئے سب اٹھا لاؤں گا، جوانا نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے میک اپ واشر اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ عمران نے آگے بڑھ کر اس آدمی کا ناک اور منہ دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔
کچھ دیر بعد ہی اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی تو عمران پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد اس آدمی کی آنکھیں کھلی اور ساتھ ہی اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہو گئے۔ عمران بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اس آدمی کے سر پر ابھرے ہوئے گھومر کو دیکھ کر ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے کیسے بے ہوش کیا گیا ہوگا۔ میں کہاں ہوں؟ اس آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا اور پھر سامنے کھڑے عمران کو دیکھ کر وہ بے اختیار چونکا۔ اس کی آنکھیں دھندلائی ہوئی آنکھوں میں یکلخت ایسی چمک نمودار ہوئی جیسے بادلوں میں بجلی چمکتی ہے، اور عمران مسکرا دیا۔ وہ اس چمک کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ یہاں اسی کی نگرانی کر رہے تھے۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں باندھ رکھا ہے یہاں؟ اس آدمی نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ مجھے تو زاراک پر افسوس ہے کہ اس نے تم جیسے احمقوں کو اپنی ایجنسی میں بھرتی کر رکھا ہے۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ زاراک کیا مطلب؟ اس آدمی نے ایک بار پھر بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا جوزف اور جوانا اندر داخل ہوئے۔ ان کے کاندھوں پر ایک بے ہوش آدمی لدا ہوا تھا اور انہوں نے اندر آ کر ان دونوں کو فرش پر پٹخ دیا۔ کرسی پر بندھے ہوئے آدمی کے ہونٹ بیچ گئے۔ ظاہر ہے وہ اپنے ساتھیوں کو پہچان چکا تھا۔ اور تو کوئی نہیں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نو باس، یہ دو ہی تھے، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، تم جا کر مشین سے مزید چیکنگ کرو، عمران نے جوزف سے کہا، اور جوزف سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ انہیں بھی باندھ کر کرسیوں پر بٹھا دو، عمران نے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جوانا تیزی سے حرکت میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں بھی کرسیوں پر بندھے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کی جیبوں سے نکلنے والی ویسے ہی ساخت کے ٹرانسمیٹر اور مشین پسٹل تھے۔ ان کے میک اپ صاف کرو ماسٹر، جوانا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، ایک ہی اصل شکل ہی اتنی خوبصورت ہے کہ دوسروں کی دیکھنے کی حسرت نہیں رہی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جوانا بھی مسکرا دیا۔ ہاں تو تمہیں اب زاراک کا مطلب سمجھایا جائے؟ ویسے اس جوانا کو تو تم نے دیکھ لیا ہے، مطلب سمجھانے کے لیے میں نے اسے خاص طور پر ملازم رکھا ہوا ہے۔ بولو، سمجھائے مطلب؟ یا تم خود ہی اپنا نام بتا دو گے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی زاراک کو نہیں جانتا، اس آدمی نے ہونٹ بیچتے ہوئے کہا۔ اوکے، نہ جانتے ہوگے، اپنا نام بتا دو۔ پہلے یہ سن لو کہ تمہارے چہرے سے مقامی میک اپ صاف ہو چکا ہے اور اب تم اپنے اصل دوسیاہی چہرے میں ہی ہو، اس لیے نام بتاتے وقت مقامی نام بتانے کا تکلف نہ کرنا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور عمران کی بات سن کر اس آدمی کے ہونٹ بے اختیار بھیج گئے۔ میرا کوئی نام نہیں ہے، اس آدمی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ بہت خوب، اب تم زاراک ایجنسی کے آدمی لگ رہے ہو، تربیت یافتہ، حالانکہ پہلے تم تینوں جس طرح اناڑی پن سے رانا ہاؤس کی نگرانی کر رہے تھے، مجھے زاراک ایجنسی پر افسوس ہونے لگ گیا تھا کہ ہم ہاں روسیا کے سرکاری اخراجات ضائع ہو رہے ہیں۔ بہرحال بے نام صاحب، اب صرف اتنا بتا دو کہ زاراک اس وقت کہاں ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کسی زاراک کو نہیں جانتا، اس آدمی نے کہا۔ جوانا، اب میں کیا کروں؟ میں نے تو بڑی کوشش کی ہے کہ تمہارا اسکوپ نہ بن سکے، ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب اس کا مقدر، عمران نے منہ بناتے ہوئے ساتھ کھڑے جوانا سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس، اسی کھوپڑی میں سوراخ نہ کر دوں؟ باقی دو ہیں، ان سے پوچھ لیں گے، بڑے عرصے سے انگلی مار کر کھوپڑی میں سوراخ کرنے کی حسرت دل میں ہی ہے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں جوانا، زاراک کے ساتھ صرف 4 آدمی آئے ہیں، 3 تو یہ ہیں، چوتھا شاید میرے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہوگا۔ زاراک روسیا کا اتنا بڑا ایجنٹ ہے، اسے اس طرح بے دست و پا تو نہ بناؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور کرسی پر بندہ بیٹھا آدمی عمران کی بات سن کر بے اختیار چونک پڑا، لیکن اس کے ہونٹ اسی طرح بھینچے ہوئے تھے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جوانا آگے بڑھتا، اچانک میز پر رکھے ہوئے 3 ٹرانسمیٹروں میں سے ایک سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ اس کا منہ بند کر دو، عمران نے چونک کر کہا، اور تیزی سے میز کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا، یہ وہ ٹرانسمیٹر تھا جو بعد میں آنے والوں میں سے ایک کی جیب سے نکلا تھا، اور وہ دونوں ابھی تک بے ہوش پڑے تھے، اور ظاہر ہے عمران نے ابھی ان کا لہجہ سنا بھی نہ تھا۔ بہرحال اس نے ٹرانسمیٹر اٹھایا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو زاراک کالنگ Z11 اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی دوسری طرف سے ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ یس باس، سوری باس، Z11 باس کے لیے گیا ہے، ٹرانسمیٹر میرے پاس ہے، اوور۔ عمران نے اس بار کرسی پر بیٹھتے ہوئے آدمی کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اس نے جان بوجھ کر ایسی بات کی تھی؟ بات گیا ہے؟ او اچھا، Z13 کیا رپورٹ ہے؟ وہ عمران ابھی اندر ہے یا کہیں گیا ہے، اوور۔ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ ابھی اندر ہی ہے باس، اوور، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، نگرانی کرتے رہو، پوری طرح ہوشیار رہنا، اوور اینڈ آل، زاراک نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بٹن آف نہ کیا بلکہ اسی طرح ٹرانسمیٹر ہاتھ میں پکڑے وہ دوڑتا ہوا اس کمرے سے نکلا اور سیدھا لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ اس نے بٹن آف نہ کیا تھا، اس لیے ٹرانسمیٹر میں وہ فریکوینسی محفوظ تھی جس سے کال کی گئی تھی، اور
چونکہ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر تھا، اس لیے عمران کو یقین تھا کہ اس فریکوینسی کی مدد سے وہ آسانی سے زارا کا ٹھکانہ معلوم کر لے گا۔ اس نے پہلے تو ٹرانسمیٹر میں محفوظ فریکوینسی کو ایک مشین پر چیک کیا۔ ہیلو Z13 کالنگ اوور باس۔ عمران نے کرسی پر بیٹھے ہوئے آدمی کے لہجے میں بار بار کال دینی شروع کر دی۔ اس کی تیز نظریں اس اسکرین پر جمی ہوئی تھی جس پر دارالحکومت کا تفصیلی نقشہ موجود تھا۔ اسے معلوم تھا کہ جیسے ہی دوسری طرف سے ٹرانسمیٹر کال کیچ کی جائے گی، نقشے پر اس جگہ سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگ جائے گا۔ اس طرح اس زاراک کی جگہ کا اسے علم ہو جائے گا۔ یس زاراک اٹینڈنگ یو۔ کیا بات ہے Z13 اوور۔ چند لمحوں بعد ہی زاراک کی آواز ٹرانسمیٹر سے سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی اسکرین پر ایک جگہ سرخ رنگ کا نقطہ تیزی سے جلنے بجھنے لگ گیا۔ عمران نے اس جگہ کو غور سے دیکھا۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی کیونکہ پتہ صاف تھا، گلشن رحمت کالونی کی کوٹھی نمبر 113۔ بوس تو عمران تو باہر نہیں نکلا، اس کا ایک ساتھی حبشی باہر آیا ہے اور پیدل ہی مارکیٹ کی طرف جا رہا ہے۔ Z11 ابھی تک واپس نہیں آیا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ سے پوچھ لوں کہ اس حبشی کی نگرانی بھی کرنی ہے یا نہیں۔ اوور۔ عمران نے ایک کہانی بناتے ہوئے کہا، صرف عمران کی نگرانی کرو اور Z11 نے اتنی دیر کیوں لگا دی ہے، اس کا فوراً پتہ کراؤ اور پھر اسے کہو کہ مجھے کال کرے۔ اوور اینڈ آل دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور وہ سرخ نقطہ بھی بجھ گیا۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے تیزی سے مشین آف کرنی شروع کر دی اور پھر وہ اسی تیز رفتاری سے لیبارٹری سے باہر آ گیا۔ جوزف باہر برآمدے میں ہی اسے مل گیا۔ جوزف، ان تینوں کا خیال رکھنا یہ نکل نہ جائے، میں بعد میں کال کر کے ان کے متعلق بتاؤں گا تمہیں، اور ہاں میں نے فوری باہر جانا ہے، اس لیے حفاظتی نظام معاف کر دو۔ عمران نے جوزف کو ہدایات دیں اور وہ تیزی سے پوسٹ کی طرف بڑھ گیا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا پھاٹک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے پھاٹک کھولا اور عمران کار باہر نکال لے گیا اور پھر اس نے کار کا رخ گلشن رحمت کالونی کی طرف موڑ دیا۔ گلشن رحمت کالونی شہر سے باہر ایک نو آباد کالونی تھی۔ اگر عمران سرکلر روڈ سے جاتا تو اسے وہاں تک پہنچنے کے لیے لمبا چکر کاٹنا پڑتا، اس لیے اس نے وہاں تک فوری پہنچنے کے لیے ایک شارٹ کٹ استعمال کیا اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ گلشن رحمت کالونی میں داخل ہو چکا تھا۔ پھر اسے کوٹھی نمبر 112 تلاش کرنے میں زیادہ وقت دقت نہ ہوئی۔ کوٹھی خاصی وسیع و عریض تھی، اس کا پھاٹک بند تھا۔ عمران کار عقبی طرف لے گیا اور پھر ایک سائڈ پر کار روکنے کے بعد وہ نیچے اترا اور تیزی سے عقبی دیوار کی طرف بڑھ گیا۔ ایک گھنے درخت کو وہ دیوار کے ساتھ دیکھ چکا تھا اور عقبی گلی میں آمد و رفت بھی نہ تھی، اس لیے وہ تیزی سے درخت پر چڑھا اور چند لمحوں بعد وہ اونچی دیوار پر پہنچ چکا تھا۔ دوسری طرف سے ایک وسیع پائن باغ تھا اور اصل عمارت کافی فاصلے پر تھی۔ عمران دیوار پر بیٹھا اور پھر اس نے مڑ کر اپنے جسم کو دیوار کے ساتھ نیچے لٹکا دیا۔ اس کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے منڈیر پر جم گئے۔ ایک لمحے کے لیے اپنے جسم کو تولنے کے بعد عمران آہستہ سے نیچے اتر گیا۔ اس نے اتنی تکلیف اس لیے کی تھی کہ وہ نیچے کود کر کوئی ایسا دھماکہ نہ کرنا چاہتا تھا جس سے اندر موجود زاراک یا اس کے ساتھی کو چونکانا نہ چاہتا تھا۔ عمران تیزی سے سائڈ راہداری کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ آگے کھسکتا چلا گیا۔ اس نے جیب سے مشین پسٹل نکال لیا تھا۔ کوٹھی کا وسیع لان حالی پڑا ہوا تھا۔ عمران نے سائڈ پر برآمدے کو دیکھا تو برآمدہ بھی حالی پڑا ہوا تھا۔ کوٹھی پر چھایا ہوا سکوت بتا رہا تھا کہ کوٹھی حالی پڑی ہوئی ہے، لیکن ابھی تو اس نے جہاں زاراک کو کال کی تھی، ایک لمحے کے لیے تو اسے خیال آیا کہ کہیں مشین نے غلط پتہ تو انڈیکیٹ نہیں کر دیا، لیکن پھر اس نے خیال جھٹک دیا کیونکہ ایسی غلطی کا امکان نہیں تھا۔ وہ سائڈ پر کھڑا چند لمحے سوچتا رہا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور برآمدے میں پہنچ گیا، لیکن کوٹھی واقعی حالی پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پوری کوٹھی گھوم گیا لیکن وہاں کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران کو خیال آیا کہ لازماً نیچے کوئی تہہ خانہ ہوگا اور زاراک وہیں چھپا ہوا ہوگا، لیکن اسی لمحے وہ اچانک اسے ایک خیال آ گیا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف لپکا اور پھر لان میں بھاگتا ہوا وہ پھاٹک کی طرف بڑھ گیا اور دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گئی کیونکہ اس کا خیال درست تھا۔ سائڈ پھاٹک کا کنڈا باہر سے بند تھا جبکہ بڑے پھاٹک کا کنڈا اندر سے بند تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ زاراک جہاں سے جا چکا ہے۔ اس نے کار نکال کر پھاٹک بند کیا اور پھر سائڈ پھاٹک کو باہر سے بند کر کے وہ چلا گیا، لیکن وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتا ہے؟ عمران نے سوچا اور دوسرے لمحے اس کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا اور وہ بے اختیار اندر کی طرف دوڑا۔ وہ سمجھ گیا کہ اس نے اس کے آنے کے بعد دوبارہ ٹرانسمیٹر کال کی ہوگی اور ظاہر ہے جوزف اور جوانا نے کال ریسیو نہ کی ہوگی، اس لیے زاراک کو شک پڑ گیا ہوگا، چنانچہ وہ یقیناً وہی رانا ہاؤس ہی گیا ہوگا۔
کیونکہ ٹرانسمیٹر پر ہونے والی بات چیت سے وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ پہلے ہی زاراق کو عمران کی رانا ہاؤس میں موجودگی کا پتہ بتا چکے تھے۔ وہ تیزی سے اندر آیا، پھر اس نے ایک کمرے میں پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور رانا ہاؤس کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چند لمحوں تک گھنٹی بجنے کے بعد دوسری طرف سے ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، جوزف کی آواز سنائی دی۔ جوزف، میں عمران بول رہا ہوں۔ کوئی آدمی رانا ہاؤس میں داخل تو نہیں ہوا؟ عمران نے پوچھا۔ رانا ہاؤس میں؟ نہیں باس۔ کون یہاں داخل ہو سکتا ہے؟ جوزف نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ حفاظتی نظام مان ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں باس، آپ نے جاتے ہوئے اسے آف کرنے کے لیے کہا تھا، اس لیے آف ہے۔ جوزف نے جواب دیا۔ اسے فوراً آن کر دو اور ویو چیکنگ مشین پر چیک کرو کہ کوئی آدمی جو تمہارے اور جوانا کی قد و قامت کا ہے باہر موجود ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو مجھے فون پر اطلاع دو، فون بند نہ کرنا۔ عمران نے اسے تیز لہجے میں ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی ریسیور رکھے جانے کی آواز سنائی دی۔ پھر تقریباً 5 منٹ بعد جوزف کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ ہیلو باس، کیا آپ لائن پر ہیں؟ جوزف نے پوچھا۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ باس، حفاظتی نظام مان کر دیا گیا ہے، چیکنگ مشین میں ایسا کوئی آدمی سامنے یا عقبی طرف سے نظر نہیں آ رہا، جوزف نے جواب دیا۔ اوکے، اور سنو، وہ تینوں آدمی جو رانا ہاؤس میں لائے گئے ہیں انہیں بلیو روم میں بند کر دو، میں جب خود آؤں گا تو انہیں ڈیل کروں گا۔ عمران نے اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے جوزف نے کہا اور عمران نے اوکے کہہ کر ریسیور آف کر دیا۔